मोहतरम नाज़रीन कराम, बंदा मोमिन बड़ी मशक्क़तों से अपनी रकम को जमा करता है और फिर वो बड़े अरमान से मक्कतुल मुकर्रमा उम्रा करने के लिए हाज़िर होता है। तो अब उम्रा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान जिस्मानी तौर पे भी मेहनत करता है और माली तौर पे भी कसीर रकम को खर्च करता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उसे चाहिए कि उम्रा करने का मुकम्मल तरीका सीख और समझ ले, ताकि ये बदनी मशक्क़त यानी जिस्मानी तौर पे जो उसने मेहनत की है और माली तौर पे जो इसने कसीर रकम खर्च की है, ये बेकार ना जाए और सही अंदाज में ये तमाम जो इसकी सही और कोशिश है, ये सही अंदाज में पूरी हो। इसलिए हम अपने चैनल पे उम्रे का मुकम्मल तरीका आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप उम्रा करने का इरादा करें, सफ़र की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तो अब मोहतरम नाज़रीन कराम, ये देखना होगा कि आपकी फ़्लाइट का शेड्यूल क्या है। अगर आप कराची से या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो आपने मदीना शरीफ बग़ैर एहराम के जाना है। इसी तरीके से अगर आप रियाज़ जा रहे हैं, तो आपने रियाज़ भी बग़ैर एहराम के जाना है। इसी तरह अगर आप दुबई जा रहे हैं और दुबई से जद्दा जाएंगे और दुबई में आपके पास स्टे है या कोई और इलाका ऐसा है कि जहाँ पे आपकी फ़्लाइट स्टे करेगी और फिर चंद घंटों के बाद आपने जो है वो जद्दा जाना है, तो आप कराची या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से जहाँ से भी आप जा रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से जा रहे हैं, पहले स्टे करेंगे और फिर जद्दा जाएंगे। तो आपने जिस इलाके से आप जा रहे हैं वहाँ से एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुबई पहुँच गए और या कि किसी भी इलाके के अंदर आप पहुँच गए हैं और वहाँ से आप जद्दा जा रहे हैं, तो अब वहाँ से आपने उम्रे का एहराम बांधना है। तो इस चीज़ का जो है वो आप पहले ख़याल कर लें कि आपका फ़्लाइट का शेड्यूल क्या है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शख्स है कि जो कराची से डायरेक्ट जद्दा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो और उसके साथ अगर ख़वातीन हैं तो वो भी सुन लें। सबसे पहले तो ख़वातीन के लिए कोई एहराम का मख़सूस लिबास नहीं है। वो जो कपड़े पहनती हैं वही पहन सकती हैं, उनके लिए कोई ख़ास लिबास नहीं। बेहतर ये है कि इतने अज़ीम सफ़र पे जा रही हैं तो उन्हें चाहिए कि नया लिबास पहन लें, सफ़ेद लिबास हो तो और अच्छा है, और अच्छे तरीके से गुस्ल वग़ैरह करके जो है वो तैयार हो जाए। इसी तरीके से जो मर्द है, तो मर्द जो है वो सिला हुआ लिबास एहराम की हालत में नहीं पहन सकता। इसलिए मर्द ने कोई भी सिला हुआ लिबास पहना है तो उसे जिस्म से दूर कर ले और 2 चादरें जो एहराम की मशहूर हैं, जिन्हें एहराम कहा जाता है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं खरीदने तो उसको एहराम कहते हैं, वो 2 चादरें मर्द ने पहननी हैं। अब वो 2 चादरें मर्द ने कैसे बाँधनी हैं, इसका मुकम्मल तरीका आप सीख लें। मर्द हज़रात ने 2 चादरें लेनी हैं। अब ये सफ़ेद रंग की 2 चादरें आम दस्तयाब होती हैं। इसमें आपको जिसमें सहूलत है, जैसे इसमें टॉवेल वाला एहराम भी आता है और सादा कॉटन का एहराम भी आता है। आपको जिसमें सहूलत हो उस तरीके का आप एहराम बांध लें। बसा औकात ये टॉवेल वाला एहराम जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी दे रहा होता है, तो आप अपनी सहूलत के एतबार से इस एहराम को इस्तेमाल करें, कपड़े वाला या टॉवेल वाला। और इसमें ये है कि टॉवेल वाला एहराम अगर नीचे की तरफ आप बांधते हैं तो उसमें जो है वो सतर वगैरह का ज़्यादा ख़्याल रहता है, क्योंकि जो कपड़े वाला एहराम होता है वो होता तो सही है, लेकिन बसा औक़ात पसीने की वजह से फिर बंदे का जिस्म ज़ाहिर होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए आप ये जो भी आपके लिए सहूलत हो एक तो उसको देख लें, और नीचे की जानिब अगर आपने टॉवेल वाला बांधा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर आप पूरा भी टॉवेल वाला इस्तेमाल करें तो एहराम हो जाएगा। अब इसको बाँधने का तरीका क्या है? बाँधने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप नीचे की चादर बाँधेंगे, जिसको हम तहबंद कहते हैं। उसको बाँधने के पहला तरीका ये है कि आप इसको
اس چادر کو پیچھے سے آپ نکال کے یہ دونوں کونے جو ہے وہ آپ اس کو ملا دیں۔ ان دونوں کونوں کو ملانے کے بعد اب آپ اس کو بالکل سیدھا کر لیں۔ یہ آپ نے بالکل کوئی بھی بل آپ نے نہیں دینا، اس طریقے سے آپ نے اس کو سیدھا کرنا۔ سیدھا کرنے کے بعد آپ نے اگلا حصہ اور اس کو پچھلے کے ساتھ ملا کے اس طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کو جتنا ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں۔ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ یہ دونوں سیرے آگے کی طرف لیں۔ آگے لانے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے بل دے دیں، پھر آپ اس کو نیچے کی جانب فولڈ کر دیں۔ جب آپ نیچے کی جانب فولڈ کریں گے تو جتنا نیچے کرنا چاہیں آپ اپنی سہولت سے اس کو نیچے کر لیں۔ اب یہ ٹائٹ ہو گیا، مطلب اس کو روکنے کے لیے کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، یہ بالکل ٹائٹ ہو گیا جو ہے۔ یہ کھینچنے کے باوجود جو ہے وہ جلدی نہیں کھل سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ جب آپ نے اس کو بل دیا ہے تو اب آپ کا جو ہے وہ یہ سطر ہو چکا، مطلب اگر آپ آرام سے چلیں گے تو چلنے میں مسئلہ نہیں، اور آپ کا یہ سطر بھی نہیں کھلے گا۔ تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے باندھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ نے اس چادر میں جو الٹے ہاتھ کی جانب ہے اس کو چھوٹا رکھنا ہے، اور آپ نے اس طریقے سے اس کو آگے لانا ہے اور یہاں پہ پھنسانا ہے کونے پہ، اور پھنسانا اس انداز میں کہ کچھ حصہ اوپر آپ کے یہاں پہ رہے، اور پھر آپ اس حصے کو آگے لائیں گے۔ آگے لانے کے بعد اس طریقے سے آپ اس کو فولڈ کر دیں۔ فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو موڑ لیں۔ جب آپ اس کو موڑیں گے تو یہ بھی آپ کا ایسا طریقہ ہوگا کہ جس میں آپ آرام سے چل بھی سکیں گے، اور یہ آپ کا سطر کھلے گا بھی نہیں۔ اس طریقے سے آپ نیچلے حصے کو باندھ لیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ کو نیچے کے تہبند باندھنے کے دو طریقے آپ کو بتا دی۔ محترم ناظرین، اب یہ تہبند کے بعد اب آپ نے اوپر کی طرف چادر ڈالنی ہے، تو اس طریقے سے آپ چادر کو پیچھے لیں، اور اس میں جو الٹی جانب ہے اس کو آپ نے کم رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ اس الٹی جانب کو یہاں اس طریقے سے آگے لا کے اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو آپ اندر ڈال دیں۔ یہاں پر یہ آپ نے یہاں پہ اس کو آگے کے حصے میں یہاں پہ ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد اب یہ والا جو حصہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے لا کر اوپر کی طرف ڈال دیں۔ جب آپ یہ ڈال دیں گے تو ہوگا یہ کہ اب یہ آپ کا اگلی چادر آپ نے اوڑھ لی، اور اب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے میں آپ نے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے اس طریقے سے لا کے اللہ اکبر، تو اس طریقے سے آپ کا سینہ جو ہے وہ نماز کے دوران نہیں کھلے گا۔ تو آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ چادر آپ نے الٹی جانب والا اس کو کم رکھنا ہے، اور اس کو آپ چاہیں تو یہاں پہ ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد یہ جو سیدھی جانب والا ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے لا کر اوپر، اس طریقے سے آپ نے لا کر اوپر ڈال دینا ہے۔ پھر آپ نے ڈال دیا۔ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے ہاتھ نکال کے تکبیر تحریمہ کے لیں، اور اس طریقے سے آپ نماز آرام سے پڑھ سکیں گے۔ اس میں اگر آپ جیسے جب بندہ چل رہا ہوتا ہے زیادہ تو اس میں بار بار یہ چادر گرتی ہے، بار بار یہ چادر گرتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پیچھے کی طرف ڈالیں تو ڈالنے سے پہلے یہاں پہ آپ اگر ایک گانٹھ مارنا چاہیں تو وہ گانٹھ مار لیں یہاں پر، صحیح ہے، یا آپ بغیر گانٹھ مارے بھی نشانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو یہ آپ پیچھے لے آئیں۔ پیچھے لانے کے بعد جو یہ سرا ہوگا اس کو آپ پیچھے پھنسا لیں۔ جب آپ پیچھے پھنسا لیں گے تو اس طریقے سے آپ کا یہ احرام بن جائے گا۔ اب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اب آپ چلتے بھی رہیں گے تو یہ آپ کا احرام نہیں کھلے گا، اور آپ آرام سے جو ہے وہ چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ خاص طور پہ جب بندہ مینا جا رہا ہوتا ہے، عرفات جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ چلتے ہوئے بار بار یہ چادر کھل رہی ہوتی ہے، تو یہ چادر کو پیچھے لا کر آپ پھنسا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ مرد حضرات نے دو چادروں کو کس طرح باندھنا ہے۔ اب عورتوں کا تو کوئی خاص لباس نہیں، اور مرد نے یہ دو چادریں پہن لی۔ اب یہ دو چادریں پہننے سے پہلے مرد نے غسل کر لینا ہے، اپنے ناخن تراش لیں، اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں، نہا لیں۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی نہا لیں اور جو ہے وہ نئے لباس کو پہن لیں۔ اس کے بعد اب جب آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں اور لوگوں سے ملاقات کر لیں تو
یہ وہ وقت ہے کہ ابھی تک آپ نے احرام کی نیت نہیں کی، ابھی تک آپ نے احرام کی نیت نہیں کی۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، ساری چیزوں سے جو ایئرپورٹ کے معاملات تھے اس سے آپ نے فراغت پا لی، تو اب آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت احرام کے لیے پڑھ لیں۔ جب آپ 2 رکعتیں احرام کے لیے پڑھ لیں، یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے، دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیں، تو اب آپ چاہیں تو ایئرپورٹ پر جو ہے وہ نیت کر لیں عمرے کی۔ اور اگر آپ ایئرپورٹ پہ نیت کرنا نہ چاہیں تو ہوائی جہاز میں جب آپ بیٹھ جائیں اور ہوائی جہاز جب اڑان بھر لے تو آپ جو ہے وہ عمرے کی نیت کر لیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جب تک آپ عمرے کی نیت نہیں کریں گے، احرام کی پابندیاں آپ پر شروع نہیں ہوں گی۔ جب آپ نیت کریں گے اس کے بعد پابندیاں آپ پر شروع ہو جائیں گی۔ تو اب آپ ایئرپورٹ پہ نیت کر لیں، ہوائی جہاز میں جب ہوائی جہاز اڑنے لگ جائے پھر نیت کر لیں۔ یاد رہے جدہ پہنچنے سے کچھ پہلے باقاعدہ ہوائی جہاز کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ کرنے والوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو نیت کر لیں۔ تو عموماً حاجیوں کو یا زائرین کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اعلان کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ایئرپورٹ پہ احرام کی نیت کر لیں، تاکہ اگر ہوائی جہاز میں آپ سو رہے ہوں تو ٹائم آپ کا مس نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ نیت کر لیں، یا ہوائی جہاز جیسے ہی اڑان بڑھے آپ جو ہے وہ نیت کر لیں۔ اب یہاں اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ نیت کریں گے تو عورت نے اپنے چہرے کو کھول لینا ہے۔ یہ نیت سے پہلے عورت کو اپنے چہرے کو کھولنا ہوگا، سر نہیں کھولے گی، باقی جسم کا کوئی حصہ اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چہرہ جو ہے وہ عورت نے کھولنا ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ عورت نے چہرہ کھولنا ہے، مرد نے ظاہر ہے ویسے بھی اس نے احرام جو 2 چادریں ہیں وہ تو پہن لی ہیں، اب مرد کو بھی اپنے سر کو چھپانے سے بچانا ہوگا، اور اسی طریقے سے مرد کو اپنا چہرہ چھپانے سے بھی بچانا ہوگا۔ یعنی مرد جو ہے وہ کوئی چیز سر پر بھی نہیں پہن سکتا اور چہرے پر بھی نہیں پہن سکتا۔ تو مرد کے لیے چہرہ اور سر دونوں کھولنا ضروری ہے، اور عورت کے لیے چہرہ کھولنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مرد یہ دیکھ لے کہ اس نے جو چپل پہنے ہوئے ہیں تو چپل بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جب وہ پہنے تو اس کے جو انگلیوں کے بعد جو اٹھنے والی ہڈی ہے یہ کھلی ہونی چاہیے۔ تو چپل جو ہے وہ مخصوص طریقے کے ہوں گے اور وہ آپ نے پہننے ہوں گے۔ ان چیزوں کا جو ہے وہ مرد نے بھی خیال کرنا ہے، اور عورت جو ہے وہ چپل، موزے، دستانے جو پہننا چاہے عورت جو ہے وہ پہن سکتی ہے۔ اب عورت نے صرف چہرہ کھولنا ہے اور مرد نے چہرہ اور سر دونوں کھولنا ہے۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے، احرام کے 2 نفل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیے گا، نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر اس ارادے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ کم از کم تلبیہ پڑھنی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک آپ نے ایک مرتبہ لازماً پڑھنی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے لبیک نہیں پڑھی، یا آپ نے اس وقت یعنی جب آپ نے نیت کی، ارادہ کیا عمرہ کرنے کا، اس وقت آپ نے لبیک نہیں پڑھی یا نہ اللہ اکبر بھی نہیں کہا، اسی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی، لبیک نہیں پڑھی یا لبیک کے قائم مقام جو الفاظ ہیں وہ نہیں پڑھے، تو آپ کی نیت ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ نے جب جو ہے وہ نیت کرنی ہے تو ایک مرتبہ آپ نے کم از کم بھی لبیک پڑھنی، اور 3 مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور اتنی آواز سے آپ نے لبیک پڑھنی ہے کہ کم از کم آپ کے اپنے کان سن سکیں، اور مرد کو چاہیے کہ ذرا بلند آواز سے تلبیہ پڑھے یعنی لبیک پڑھے، اور عورت کو چاہیے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان
سن سکیں۔ مزید آپ جو ہے وہ عربی میں نیت پڑھنا چاہتے ہیں، نیت کیسے پڑھنی ہے، نیت کے الفاظ کیا ہوں گے، اگر آپ عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیها وبارک لی فیها، نویت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یاد رہے نیت کے لیے عربی الفاظ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور تلبیہ پڑھ لیں، آپ کی نیت ہو گئی، لیکن بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ عربی کے کلمات پڑھ لیں۔ اب جب آپ نے نیت کر لی تو گویا کہ آپ نے عمرے کے 4 کاموں میں سے پہلا کام کر لیا۔ عمرے میں 4 کام ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا جو کہ عمرے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 طواف کرنا جو کہ عمرے کا رکن اور فرض ہے۔ نمبر 3 سعی کرنا جو کہ عمرے کے اندر واجب ہے۔ اور نمبر 4 حلق کرنا یا قصر کرنا، یعنی پورا سر منڈوانا یا سر کے چند بالوں کو مخصوص مقدار میں کاٹ لینا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ تو حلق یا قصر کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو عمرے کے اندر ایک شرط ہے، ایک فرض ہے، 2 واجب ہیں، یعنی نیت کرنا شرط ہے، طواف کرنا فرض ہے، اور 2 واجب ہیں، یعنی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ تو اب آپ نے پہلا کام یعنی نیت جو کرنی تھی وہ آپ نے کر لی۔ اب آپ کا سب سے بڑا وظیفہ، یعنی اب آپ سفر میں ہیں، سب سے بڑا وظیفہ آپ کا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو بہت زیادہ یاد کر لیں، بار بار آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے پورے رستے صرف تلبیہ پڑھنی ہے، اور یہاں سے آپ کی احرام کی تمام پابندیاں آپ پر لازم ہو گئیں۔ اب کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو احرام کی حالت میں منع ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ جو ہے وہ نیت کر کے اب آپ جدہ کی جانب روانہ ہیں، تو جدہ پہنچ گئے، وہاں پہ آپ نے ایئرپورٹ پہ اپنا سامان وغیرہ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ حاصل کرنے کے بعد اب آپ جدہ میں بس کے ذریعے آپ مکۃ المکرمہ پہنچ جائیں گے۔ جب آپ ہوٹل پہنچ جائیں تو ہوٹل پہنچنے کے بعد آپ آرام کر لیں، لیکن یہ یاد رہے کوئی نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز پڑھ لیں، تاکہ جو ہے وہ آرام کی وجہ سے نماز ہی نہ چلی جائے۔ اس میں بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ بسا اوقات بندہ سفری مشقت کی وجہ سے آرام کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، تو آرام کرنے میں فرض نماز چھوٹ جائے تو یہ بہت بڑی بربادی اور خرابی ہے۔ خاص طور پہ اس سرزمین پہ اب آپ آ چکے ہیں کہ جہاں پہ ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے، یعنی ایک نیکی بھی 1,00,000 کے برابر ہے تو گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے آپ نے نماز کا وقت ہے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں۔ اب آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر لیں، اور پھر آپ جب چست ہو جائیں تو اب آپ خانہ کعبہ کی جانب روانہ ہوں۔ اب جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کی جانب روانہ ہوں گے اور آپ مسجد حرام شریف کی طرف بڑھیں گے تو مخصوص راستہ ہے کہ جو عمرہ کرنے والے احرام باندھے ہوئے جو حضرات ہوتے ہیں تو وہ مخصوص راستے سے
ان کے لیے الگ سے راستہ ہے، وہ اس مخصوص راستے سے جو ہے وہ مسجد حرام شریف میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو انہیں نیچے جو مین مقام مطاف کا ہے وہاں لے جایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب جب آپ مطاف میں آ جائیں تو مطاف میں آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ گرین لائٹیں بالکل حجر اسود کے سامنے ہیں، یعنی گرین لائٹوں پہ آپ کھڑے ہوں گے، گرین لائٹوں کی سمت میں آپ کھڑے رہیں گے تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے۔ تو حجر اسود سے یعنی سمت سے کچھ پہلے آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور اب آپ نے سب سے پہلے آخری مرتبہ تلبیہ پڑھنی ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک جو آپ نے نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا، اب یہاں پہ آ کے آپ نے آخری مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنی۔ اب اس کے بعد جب آپ نے آخری مرتبہ لبیک پڑھ لیا تو اس کے بعد اب آپ نے مرد حضرات جو ہیں انہوں نے احرام میں اجتباء کرنا ہے، یعنی اپنے سیدھے کندھے کو کھول دینا ہے۔ کس طریقے سے کھولنا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اجتباء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سیدھے کندھے کے اوپر سے چادر ڈالی ہے اس کو آپ نے نیچے سے نکالنا ہے، اور نیچے سے نکال کے آپ اس طریقے سے اوپر ڈال دیں تو یہ آپ کا سیدھا کندھا کھل جائے گا، یہ اجتباء ہو جائے گا۔ اور اب اگر آپ چاہیں تو یہ جو پیچھے آپ نے چادر ڈالی ہے اس کو آپ پیچھے سے جو ہے وہ پھنسا بھی سکتے ہیں، یعنی اب آپ نے جب یہ اجتباء یعنی سیدھے کندھے کو آپ نے کھول دیا، کھولنے کے بعد اب آپ حجر اسود سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے، یعنی اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ عربی میں پڑھنا چاہیں اس انداز میں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کے بعد اب آپ نے حجر اسود کے بالکل سامنے آنا ہے۔ عورتوں کے لیے تو کوئی اجتباء نہیں ہے، عورتوں کے لیے آگے رمل جو آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہے، تو عورتوں نے اجتباء کرنا ہے نہ رمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات نے اجتباء کرنا ہے، مطلب انہوں نے اپنا سیدھا کندھا کھول لیا، اب حجر اسود کے سامنے آ گئے، بالکل اس طریقے سے آئیں، اور اب آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ اب آپ نے اپنا جو رخ اور سینہ ہے یہ کعبے شریف سے پھیرنا ہے، اور آپ کا اب الٹا کندھا یعنی بائیں بازو آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا، اور دائیں بازو جو کہ کھلا ہوا ہے مرد حضرات کا یہ خانہ کعبہ سے دوسری طرف ہوگا۔ اور اب آپ نے اس طریقے سے چلنا شروع کرنا ہے، یعنی آپ جب حجر اسود سے آگے بڑھیں گے چلنے کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے دروازے کی سمت آ جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ یاد رہے طواف کے چکر کے دوران آپ کا چہرہ اور آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف آپ کا بائیں بازو ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے چلنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ حجر اسود سے چلیں اور چلنے کے بعد دوبارہ حجر اسود پہ آئیں تو پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دوبارہ استلام کریں گے۔ تو پہلے آپ نے استلام کیا، پھر طواف کا پہلا چکر کیا، پھر آپ نے دوسرا استلام کیا، اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ جب 7واں چکر مکمل ہوگا تو آپ 8ویں مرتبہ استلام کریں گے۔ اب یہ جو 7 چکر ہیں، 7 چکروں میں جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں تھوڑا سا اکڑ کے آپ نے چلنا ہے مرد حضرات نے، اور یہ رمل کہلاتا ہے۔ عورتوں نے نہیں اکڑ کے چلنا، مرد حضرات نے تھوڑا سا اکڑ کے تیز قدم کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ رمل کہلاتا ہے۔ عورتوں نے نہیں کرنا، اور یہ سنت ہے۔ فرض کر لیں اگر کوئی اجتباء نہیں کرتا یعنی اپنے سیدھے کندھے کو نہیں کھولتا، رمل نہیں کرتا، اس کا طواف ہو جائے گا۔ اب جب آپ نے 7 چکر لگائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 7 چکروں میں کیا پڑھیں، تو آپ جو ہے وہ 7 چکر میں ہر چکر کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے وہ آپ رفیق الحرمین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ضیاء حج و عمرہ سے بھی
آپ ان دعاؤں کو نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو حج و زیارات کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں یہ ہر چکر کی دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ یہ چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن آپ درود شریف پڑھنا چاہیں، آپ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیں، 6 کلمے پڑھنا چاہیں، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فضول باتیں نہیں کریں گے، فضول گوئی نہیں کریں گے، بس اللہ کی یاد کے اندر آپ نے یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جو آسانی ہو وہ پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے ہر چکر کی جو دعا لکھی ہوئی ہے وہی آپ نے پڑھنی، بلکہ دل سے آپ جو دعائیں اس کو مانگنا چاہیں مانگیں، کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ مستجاب پر جب آپ آئیں گے، یعنی جب آپ حجر اسود سے جب آپ آگے بڑھیں گے، یعنی جب طواف کرتے ہو اب آگے جائیں گے، تو حجر اسود سے جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو ایک تو حجر اسود جس جگہ پہ خانہ کعبہ کے کونے پہ لگا ہوا ہے یہ رکن اسود کہلاتا ہے۔ پھر جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا اور پھر خانہ کعبہ کا دوسرا کونا آئے گا، یہ رکن عراقی کہلاتا ہے۔ پھر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ایک تیسرا کونا آئے گا جو کہ حجر اسود والے کونے کے بالکل مقابلے میں ہوگا، یہ رکن شامی کہلاتا ہے۔ اور پھر جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے دوبارہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے تو ایک اور رکن آئے گا جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو رکن اسود آ جائے گا۔ تو رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ مستجاب کہلاتی ہے، اور اس جگہ پہ 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر سب سے بہترین دعا جو پڑھنے کی ہے وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب آپ رکن اسود یعنی جہاں حجر اسود ہے وہیں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، اور 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ تو 7 چکر ہوں گے، 8 استلام ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اب طواف کے 2 رکعت جو طواف کی نماز کہلاتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یاد رکھنا یہ 2 رکعت آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مطاف میں جہاں آپ کو جگہ ملے، بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے آ جائیں، ورنہ جہاں آپ کو مطاف کے اندر جگہ ملے وہاں یہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لینی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد باب کعبہ یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ مخصوص دعا جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ مانگنا چاہیں تو وہ مانگ لیں، ورنہ آپ کا جو دل کرے وہ دعا آپ یہاں پر مانگیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك واقف تحت بابك ملتزم بأعتابك متذلل بين يديك أرجو رحمتك وأخشى عذابك من النار يا قديم الإحسان. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين بجاه النبي الأمين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملتزم پر دعا مانگنے کے بعد اب آپ نے آب زمزم پینا ہے، یعنی زمزم شریف وہ ہے کہ جس کو جس نیت سے پیا جائے اس نیت سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو زمزم شریف پئیں، پیٹ بھر کے پئیں، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ زمزم کم پیتا ہے،
اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ زمزم زیادہ پیتا ہے، تو آپ زمزم شریف پئیں۔ اب آپ دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں، یعنی وہ گرین لائن والی جو سمت ہے وہاں پہ آ کر آپ نے ایک اور استلام کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا 9واں استلام۔ 9ویں استلام کے بعد اب آپ نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، جو عمرے کا تیسرا کام ہے۔ یعنی عمرے کا پہلا کام جو تھا وہ نیت کرنی تھی، جو عمرے کے لیے شرط ہے۔ دوسرا کام طواف کرنا تھا، جو عمرے میں فرض ہے، اور 2 آپ کام کر چکے۔ اب تیسرا کام آپ نے کرنا ہے جو کہ عمرے کے اندر واجب ہے، اور وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح ہے۔ اب جب آپ صحیح کرنی ہے، 9واں استلام آپ نے مطاف میں آ کے کر لیا۔ اب 9ویں استلام کے بعد جب آپ جائیں گے تو آپ کو بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا الی المسعی، یعنی یہ رستہ صفا مروہ کی صحیح کی طرف جاتا ہے۔ آپ جو ہے وہ اس صفا مروہ کی صحیح کی جانب چلنے لگے۔ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک چڑھائی نظر آئے گی، چڑھائی پہ جب آپ چڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں باقاعدہ تو کوئی صرف نشانات ہیں پہاڑ کے، مطلب وہ صفا کی جگہ ہے، یعنی کسی زمانے میں وہاں پہاڑ تھا اور اب اس کی چند نشانیاں موجود ہیں، کوئی پہاڑ کے چند جو ہے وہ پتھر وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ صفا پر پہنچ جائیں گے۔ اب صفا پر جب آپ چڑھنے لگیں تو آپ یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اس کے بعد اب جب آپ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ سعی کی نیت کرنی ہے، اور آسان یہی ہے کہ اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول کر لے۔ اور اگر آپ عربی میں پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اب آپ نے صفا سے مروہ کی جانب جانا ہے۔ لوگ آپ کو صفا سے مروہ کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جب آپ صفا سے مروہ کی جانب جائیں گے اور چند ہی قدم چلیں گے تو آپ کو اپنے سر کے اوپر گرین لائٹ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ میلین اخضرین ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، اس جگہ پر دوڑی تھی، یعنی اس جگہ پر آپ تیز قدم چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب رہتی دنیا تک جو بھی مومن مسلمان یہاں آتا ہے وہ اس جگہ پہ دوڑتا ہے، تیز قدم چلتا ہے۔ لیکن یہ تیز قدم مرد چلیں گے، عورتیں جو ہے وہ تیز قدم نہیں چلیں گی۔ اب میلین اخضرین ہے، یہاں پر آپ نے تیز قدم چلنا ہے، اور یاد رکھیے گا صفا مروہ کی صحیح کے درمیان کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن میلین اخضرین کے درمیان جو ہے وہ فقہا نے کتابوں کے اندر ایک دعا لکھی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ پڑھ لیں، سماعت کر لیں وہ دعا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الاعز الاكرم واهدني للتي هي اقوم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا۔ تو میلین اخضرین یعنی گرین لائٹیں جہاں سر پہ آپ کو نظر آئیں گی، اس جگہ پر آپ نے دعا پڑھ لی، اور مرد حضرات تھوڑا سا دوڑیں گے، عورتیں جو ہے وہ دوڑیں گی نہیں، اور پھر آپ نے صفا سے مروہ کی جانب جانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ مروہ سے صفا کی جانب آئیں گے، پھر صفا سے مروہ کی جانب جائیں گے، پھر مروہ سے صفا کی جانب آئیں گے، پھر صفا سے مروہ کی جانب جائیں گے، پھر مروہ سے صفا کی جانب آئیں گے، پھر صفا سے مروہ جائیں گے۔ تو یہ آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے۔ چکر سے مراد یہ ہے کہ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، پھر مروہ سے صفا چوتھا چکر، اس طریقے سے 7 چکر آپ نے کرنے ہیں کہ مروہ پہ جا کر آپ نے ختم کر دینے ہیں۔ جب مروہ پہ آپ پہنچ جائیں
تو آپ یہاں پر دعا کریں اور آپ 2 رکعتیں عمرہ مکمل ہونے کی پڑھ لیں۔ اب آپ کا آخری کام رہ گیا، تو آپ کو رستے میں جگہ نظر آئے گی، وہیں سے آپ صفا مروہ کی جو جگہ ہے وہاں سے باہر آپ مسجد حرام کے باہر والا جو صحن ہے وہاں پر آپ آ جائیں گے۔ اب مرد نے حلق کرنا ہے، اور مرد چاہے تو تقصیر بھی کر سکتا ہے، اور عورت نے تقصیر کرنی ہے۔ عورت جو ہے وہ حلق یعنی پورے سر کو منڈوا نہیں سکتی۔ مرد چاہے تو وہ حلق بھی کر سکتا ہے، اور مرد چاہے تو تقصیر بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے عورتوں کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، 3 حصوں میں تقسیم کر کے جو ایک حصہ ہے اس کے بالوں کو ایک پوڑے کے برابر، یعنی انگلی کے اندر 3 پوڑوں میں سے جو ایک پوڑا ہے اتنے جو ہے اس بال کو کاٹ لیں، یعنی بالوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ایک حصے کو اتنا کاٹ لیں۔ یہ عورتوں کا قصر ہو گیا۔ اور مرد حضرات نے کیا کرنا ہوگا، وہ یا تو قصر کریں، یعنی اسی طریقے سے اپنے بالوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پوڑے کے برابر کاٹ لیں، یا تمام بالوں کو ایک پوڑے کے برابر کاٹ لیں تو بھی قصر ہو جائے گا۔ اور اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ حلق کروا لیں، یعنی پورا سر منڈوا لیں۔ یاد رہے 2-4 بال کاٹ لیے احرام سے باہر نہیں ہوں گے، تو آپ نے 2-4 بال نہیں کاٹنے، جو طریقہ بتایا گیا یا تو قصر کریں یا پورے سر کو منڈوا لیں۔ اور اس میں آپ جب مسجد حرام شریف سے باہر آئیں گے تو کلوک ٹاور جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے نیچے باقاعدہ آپ کو رستہ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس رستے سے جب آپ اندر داخل ہوں گے تو وہاں کثیر تعداد میں حلق کرنے والے موجود ہیں، تو آپ ان سے جو ہے وہ حلق کروا لیں۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے، جب آپ حلق کروانے بیٹھیں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے سر پہ آپ نے خوشبو والا پانی یا صابن والا پانی نہیں ڈالنا، یعنی آپ نے اگر صرف سادہ پانی ڈالنا ہے تو ڈالیں، خوشبو والے پانی نہیں ڈالنا، کیونکہ خوشبو والا پانی ڈالیں گے تو ابھی آپ احرام سے باہر نہیں ہوئے، اور خوشبو لگانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ پر دم لازم آ جائے، تو اس لیے آپ نے وہاں احتیاط کرنی ہے۔ وہ اسپرے وغیرہ کے ذریعے صرف سادہ پانی آپ سر پہ ڈلوائیں اور آپ سر کو منڈوا لیں، تو یوں آپ کا عمرہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ یعنی آپ نے عمرے کے اندر جو مین 4 کام تھے، جو اہم 4 امور تھے، نیت کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اور اسی طریقے سے حلق کرنا یا قصر کرنا، یہ آپ کے 4 کام پورے ہو گئے۔ اب آپ کا ایک عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ مزید عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ مکۃ المکرمہ میں ہیں تو آپ مسجد عائشہ چلے جائیں، کسی سے بھی پوچھے گا، ٹیکسی والا آپ کو مسجد عائشہ لے جائے گا۔ وہاں آپ نے جیسے آپ نے ایئرپورٹ پہ نیت کی تھی یا ہوائی جہاز میں نیت کی تھی یا آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہی نیت کر لی تھی، تو جہاں آپ نے نیت کی تھی وہ مسجد عائشہ میں آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد احرام کی چادریں مرد حضرات نے پہن لینی ہے، عورتوں کا تو کوئی خاص احرام ہے نہیں۔ وہاں پہ آپ نے جا کے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنی، اگر مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت ہوگا تو آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ نے ڈائریکٹ نیت کرنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، پھر تلبیہ پڑھنی ہے۔ اب آپ کے دوسرے عمرے کا آغاز ہو گیا۔ اب مسجد عائشہ سے آپ نے جو ہے وہ مسجد حرام آنا ہے، یعنی مکۃ المکرمہ مسجد حرام آنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے طواف کرنا ہے اسی طریقے سے، کہ طواف کے بعد آپ نے جو ہے وہ نماز طواف پڑھنی ہے 2 رکعت، پھر ملتظم پہ دعا کرنی ہے، پھر 9واں استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پی کے صفا مروہ کی صحیح کی طرف چلے جانا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح مکمل کرنے کے بعد اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے سر پہ ہاتھ لگائے گا تو وہاں بال نہیں ہوں گے، کوئی دوسرا عمرہ 1 یا 2 دن بعد وہ کر رہا ہوتا ہے تو سر پہ بال نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ یاد رکھیے گا، مرد کو استرا پھیرنا ہوگا۔ اگر اس نے استرا نہیں پھیرا، وہ احرام سے باہر نہیں آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ احرام کی جو خلاف چیزیں ہیں اس میں وہ پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جب آپ دوسرا عمرہ کریں، تیسرا عمرہ کریں، ہر مرتبہ آپ نے اپنے سر کو صاف کرنا ہوگا۔ اور عورتوں نے چونکہ تقصیر کرنی ہوتی ہے تو پہلی مرتبہ میں جیسے ہم نے کہا کہ بالوں کو 3 حصے کر لیں، ایک حصے کو ایک پوڑے کے برابر پہلے عمرے میں کاٹ لیا،
اب دوسرے حصے کو ایک پورے کے برابر دوسرے عمرے میں کاٹ لیں، پھر تیسرا عمرہ کریں تو تیسرے حصے کو ایک پورے کے برابر کاٹ لیں۔ اس طریقے سے عورتیں جو ہے وہ تقسیر کریں گی۔ یہ آپ کے عمرے کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ اب یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی مسائل جاننا چاہتے ہیں کہ عمرے سے ریلیٹڈ اگر فلاں کام کر لیا یا کوئی چیز آپ سے ہو جائے تو آپ ہمارے چینل پہ مختلف سوالات کے جوابات موجود ہیں، آپ وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں، ممکن ہوا تو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ جواب آپ کو دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔